औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सलामुन अलल मुरसलीन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम रब्बना जअलना मिनल लज़ीना मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहू आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? ओके जी, आज का हमारा टॉपिक है तौबा की हकीकत और उसकी अहमियत। तौबा का लफ्ज़ जो है इसका मतलब होता है अपने गुनाह का इतराफ़ करना और दोबारा ना करने का पक्का इरादा करना। इसका एक मतलब पलटना भी होता है, यानी अल्लाह की तरफ पलटना, रुजू करना, और इसका एक मफ़हूम मेहरबानी करने के मायने में भी है। यानी अल्लाह ताला जब किसी की तौबा कबूल करता है तो अल्लाह उस पर मेहरबानी करता है। तो ताबा यतूबू ये मादा जो है ये दोनों मफ़हूम में आता है, यानी अल्लाह के लिए भी आ जाता है और इंसान के लिए भी। मतलब अगर वो ताबा का लफ्ज़ जो है वो इला के साथ आएगा, यानी अलिफ लाम या के साथ, तो उसका मतलब होगा कि अल्लाह की तरफ तौबा करना, यानी बंदे की तौबा अल्लाह की तरफ। और अगर ये ताबा का लफ्ज़ जो है वो अला यानी आइन लाम या के साथ आएगा तो उसका मतलब होगा कि अल्लाह ताला अपने बंदे पर मेहरबानी कर रहा है, उसकी तौबा कबूल कर रहा है। ठीक है, जैसे कुरान पाक में आता है ताबल्लाहु अलैहि, कि अल्लाह ने उस पर मेहरबानी की, उसकी तौबा कबूल फरमा ली। ठीक है, इसी तरह कुरान पाक में आता है लक़द ताबल्लाहु अलन नबीय्यि वल मुहाजिरीना, कि अल्लाह ताला ने नबी और मुहाजिरों की तौबा कबूल फरमा ली। इसी तरह सूरह बकरा में आयत 187 में आता है फ़ताबा अलैकुम व अफ़ा अनकुम, कि अल्लाह ने तुम्हारी तौबा कबूल फरमाई या तुम पर मेहरबानी की और तुमसे दरगुजर फरमाया। और बंदे के हवाले से आता है मन ताबा व आमना व आमिला सालिहन फ़उलाइका यदखुलूनल जन्ना, कि जिसने तौबा की और ईमान लाया और नेक अमल किए तो यही वो लोग हैं जो जन्नत में दाखिल होंगे। अल्लाह ताला हमें इनमें शामिल कर ले। और इसी तरह एक और जगह पर आता है वमन ताबा व आमिला सालिहन फ़इन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबन। अब यहाँ पे इला यानी वालिफल आया है कि जो तौबा करता है अल्लाह से और नेक अमल करता है तो फिर उसकी तौबा ख़ास तौर पर अल्लाह के लिए होती है। ठीक है, यानी अल्लाह ताला फिर उस पर रहम फरमाता है। तो ये था तौबा के हवाले से। इस तरह एक और लफ्ज़ आता है ताइब, यानी जैसे हम कहते हैं ना तौबा ताइब करना, तो ताइब का लफ्ज़ होता है तौबा करने वाला। और इसका एक मफ़हूम ये भी होता है तौबा कबूल करने वाला। यानी ये लफ्ज़ अगर इंसान के लिए होगा तो तौबा करने वाला, और अगर अल्लाह के हवाले से लफ्ज़ आएगा तो तौबा कबूल करने वाला या मेहरबानी करने वाला। ठीक है, और फिर एक मुबालगे का सीगा आता है इसी मादे से तव्वाबुन। तव्वाबुन का एक मतलब है बार बार तौबा करने वाला, यानी जब बंदे के लिए आएगा इंसान के लिए, और अगर यही लफ्ज़ अल्लाह के लिए आएगा तो बार बार तौबा कबूल फरमाने वाला। जैसे कुरान पाक में आता है सूरह बकरा की आयत नंबर 222 इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना, कि बेशक अल्लाह ताला बार बार तौबा करने वालों को पसंद करता है। और फिर सूरह बकरा में आयत 160 यानी 160 में आता है अल्लाह ताला अपने बारे में फरमा रहे हैं व अना अत-तव्वाबुर रहीम। ठीक है, व अना तव्वाबुर रहीम, कि मैं बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला और बहुत रहम करने वाला हूँ। फिर इसी तरह सूरह बकरा में आता है आयत नंबर 54 में इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम, कि बेशक वो बहुत तौबा कबूल करने वाला और बहुत रहम करने वाला है। और फिर सूरह निसा आयत 64 में आता है लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, कि डेफिनेटली वो अल्लाह को बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला और बहुत रहम करने वाला पाएंगे। और सूरह निसा की आयत नंबर 16 में आता है इन्नल्लाह काना तव्वाबन रहीमन, कि बेशक अल्लाह हमेशा से बहुत तौबा कबूल करने वाला है और बहुत रहम करने वाला है। फिर इसी तरह सूरह तौहा में आता है आयत 82 में व इन्नी लगफ़ारुन लिमन ताबा व आमना व आमिल सालिहन सुम्मा इह्तदा, कि बेशक ये गफ़ार भी जो है ना ये बहुत मुबालगे का सीखा, यानी बहुत ज़्यादा बख्शने वाला, कि बेशक मैं बहुत ज़्यादा बख्शने वाला हूँ हर उस बंदे के लिए जो तौबा करता है, ईमान लाता है, नेक अमल करता है और फिर वह हदायत पर आ जाता है।
اصل میں توبہ جو ہے نا یہ انسان اور شیطان کا بنیادی فرق ہے، ٹھیک ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے وہ اپنی غلطی مان لیتا ہے اور شیطان اسی بات پر بحث کرنے لگتا ہے، جسٹیفیکیشن دینے لگتا ہے اور اکڑ جاتا ہے. جیسے حضرت آدم کو جب اللہ تعالیٰ نے بنایا تو سجدہ کرنے کا حکم دیا، ٹھیک ہے. ابلیس یعنی شیطان نے اس حکم کی نافرمانی کی اور سجدہ نہیں کیا. لیکن وہ نافرمانی کرنے کے بعد جب اللہ نے اسے پوچھا تو اس پر بجائے اس کے کہ وہ شرمندہ ہوتا یا اپنی غلطی کا اعتراف کرتا، وہ آگے سے اکڑ گیا اور اللہ تعالیٰ کو مطلب کہنے لگا کہ یہ تو آپ نے مجھے بہکایا ہے، اور اس پہ یعنی کہنے لگا کہ یہ آدم کو تو آپ نے مٹی سے بنایا ہے، مجھے آگ سے بنایا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یعنی بلیم کرنے لگا اور وہ اپنی جو فضیلت ہے وہ بتانے لگا آدم پر کہ میں اس سے زیادہ بہتر ہوں، میں اس کو کیسے سجدہ کروں. ریزننگ دینے لگا نا، یعنی اپنی غلطی کو نہیں مانا، اس پر جسٹیفیکیشن دے رہا ہے. جبکہ ایک حکم اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو دیا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا، اور حضرت آدم سے بھی غلطی ہوئی، نافرمانی ہو گئی کہ وہ اس درخت کے پاس چلے گئے، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے. لیکن غلطی تو حضرت آدم سے ہوئی نا. اب وہ اپنی غلطی پر انہوں نے فوراً اعتراف کیا، اپنی غلطی مانی، شرمندہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں بخش دیا. یہی وہ بنیادی فرق ہے انسان اور شیطان کا، یعنی آدم اور ابلیس کا. قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں آتا ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، کہ پس حضرت آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے. یعنی جب ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، وہ اس پر شرمندہ ہوئے. اب ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کن الفاظ سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو وہ الفاظ، وہ دعا عطا فرمائی. اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ بخشنے والا، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 میں ہے یہ ساری بات. اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی انہیں وہ دعا سکھائی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے. اسی طرح حضرت موسیٰ کے حوالے سے جب ان سے گناہ ہوا تھا، ایک بندے کا قتل ہو گیا تھا، مطلب وہ دو لوگوں کی لڑائی چھڑاتے ہوئے جب انہوں نے ایک بندے کو مکہ مارا کیونکہ وہ رک نہیں رہا تھا اپنی حرکتوں سے، تو وہ بندہ مر گیا. اب ان کا ارادہ تو نہیں تھا، غلطی سے ہو گیا، تو فوراً انہوں نے اپنی اس غلطی کا اعتراف کیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی ان الفاظ میں، ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آگے فرمایا کہ ہم نے اس کو بخش بھی دیا. یعنی اللہ تعالیٰ سے جب بھی کوئی معافی مانگتا ہے یا کوئی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کو بخش دیتے ہیں. اسی طرح ایک حدیث بھی ہے، کل بنی آدم خطاؤن، کہ تمام بنی آدم یعنی تمام انسان جو ہیں وہ گناہ گار ہیں، خطا کرنے والے ہیں. وخیر الخطائین، اور بہترین خطا کار وہ ہیں توابون، جو بار بار توبہ کرتے ہیں. یعنی ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سب سے گناہ ہوتے ہیں. آپ کہہ لیں کہ انسان تو خطا کا پتلا ہے، ٹھیک ہے، غلطیاں تو ہم سے ہونی ہیں. تو جو لوگ ان غلطیوں کے لیے معافی مانگ لیتے ہیں، شرمندہ ہو جاتے ہیں، اعتراف کر لیتے ہیں، تو وہ ان میں سے بہترین ہے. اسی طرح ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو تائب یعنی توبہ کرنے والا ہے وہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ اس کو بالکل اس کی سلیٹ کو صاف کر دیتے ہیں. اور پھر قرآن میں یہ بتایا گیا کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کی توبہ قبول ہوتی ہے. سورہ نساء میں ہے آیت نمبر 17، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء، کہ بے شک توبہ تو ان لوگوں کی اللہ کے ذمہ ہے جو غلطی سے کوئی غلط کام کر بیٹھتے ہیں. یعملون السوء بجہالۃ، یعنی جہالت میں کوئی غلط کام کر بیٹھتے ہیں. ثم یتوبون من قریب، اور پھر وہ فوراً ہی جلد ہی قریب سے ہی واپس لوٹ آتے ہیں، یعنی اللہ سے توبہ کرتے ہیں، فوراً انہیں احساس ہو جاتا ہے اپنی غلطی کا. فاولئک یتوب اللہ علیہم، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتے ہیں. اور پھر اسی سے اگلی آیت یعنی سورہ نساء کی آیت نمبر 18 میں آ گیا، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور توبہ ہرگز ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو مسلسل غلط کام، سیئات کرتے جاتے ہیں. حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، کہ یہاں تک کہ ان میں سے کسی ایک کے پاس موت آ جاتی ہے، یعنی مرنے کے قریب ہو جاتے ہیں. قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اب ہم توبہ کرتے ہیں. یعنی مرنے ساری زندگی غلط کام کرتے رہے اور جب موت آئی تو پھر اس وقت توبہ کرنے بیٹھ گئے، جیسے فرعون نے کیا تھا.
تو اللہ تعالیٰ حدیث میں یہ چیز کلیئر کرتے ہیں کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک موت کے آثار ظاہر نہ ہو جائیں. یعنی ان اللہ یقبل التوبۃ العبد ما لم یغرغر، یعنی جب تک وہ گلے میں سے غرغراہٹ یا وہ آواز نہیں آنے لگ جاتی جو موت کے وقت آتی ہے، تو اس سے پہلے انسان کی توبہ جو ہے وہ قبول ہو سکتی ہے. یعنی یہ انفرادی توبہ کی ایک کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے مارجن دیا ہوا ہے کہ انسان کی موت سے پہلے اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے، چاہے اس نے کوئی بھی گناہ کیا ہو. اور اجتماعی توبہ کے حوالے سے توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے. یعنی سورج مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے جو قوم یا جو معاشرہ توبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لے گا. توبہ کرنا اللہ کا پسندیدہ عمل ہے، یعنی بندے کی توبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن میں بار بار توبہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی اس کے بے شمار انعامات کا بھی ذکر کیا گیا ہے. جیسے سورہ نور آیت 31، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کہ اے مومنو اللہ کی طرف توبہ کرو، سارے کے سارے مل کر، یعنی اکٹھے توبہ کرو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم لوگ فلاح پا جاؤ. یعنی فلاح کا راستہ، فلاح پانے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ اللہ سے توبہ کی جائے. اس حوالے سے ایک واقعہ مجھے یاد ہے کہ ایک بزرگ کے پاس ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، اور ایک کوئی سوالی آیا، یعنی کوئی بندہ اپنا مسئلہ پوچھنے آیا. اس نے کہا جی میرا بزنس نہیں چل رہا، میرے حالات بہت خراب ہیں، بہت تنگ دستی ہے، تو کوئی دعا یا کوئی کہہ لیں کہ عمل بتائیں کہ میں اس کے ذریعے اپنے رزق کو ذرا بہتر بنا سکوں. تو ان بزرگ نے کہا اچھا تم نا استغفار کیا کرو اللہ سے، نا زیادہ سے زیادہ استغفار کرو تو انشاءاللہ تمہارا جو وہ ہے بزنس وہ اچھا چلے گا. وہ چلا جاتا بندہ. پھر ایک اور بندہ آتا ہے، وہ کہتا ہے جی میری اولاد نہیں ہو رہی، میرے گھر میں کوئی بچہ نہیں ہے، ہم لوگ بہت پریشان ہیں، کوئی رونق نہیں ہے، تو آپ ہمیں نا کوئی دعا یا کوئی وظیفہ بتا دیں. تو وہ بزرگ کہتے ہیں اچھا تم نا استغفار کرو زیادہ سے زیادہ. وہ بندہ بھی چلا جاتا ہے. پھر ایک اور بندہ آتا ہے، وہ اپنی کوئی مشکل بتاتا ہے کہ جی میرے مطلب بچوں کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، کچھ اس طرح کا پرابلم بتاتا ہے. تو اس پر بھی وہ بزرگ یہی کہتے ہیں تم نا استغفار زیادہ سے زیادہ کرو. تو وہ بندہ بھی چلا جاتا ہے. تو یہ جو بندہ ان کے پاس بیٹھا ہوتا ہے نا، تو وہ بڑا حیران پریشان ہوتا ہے. وہ کہتا ہے دیکھیں مختلف قسم کے لوگ آئے، انہوں نے اپنے مختلف مسئلے بتائے، لیکن آپ نے سب کو ایک ہی حل بتایا، ایک ہی جواب بتایا کہ استغفار کرو. تو پھر ان بزرگ نے کہا کہ اصل میں استغفار کرنا یا توبہ کرنا جو ہے یہ بہت سارے انعامات کو آپ کے لیے کھول دیتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قوت عطا فرماتا ہے. یہ سارا کچھ جو ہے سورہ ہود میں بار بار رپیٹ کیا گیا ہے. سورہ ہود کی آیت نمبر 3 میں ہے وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعُكُم مَتَاعًا حَسَنًا کہ اگر تم اپنے رب سے توبہ کرو، استغفار کرو، تو وہ تمہیں ایک مقرر مدت تک بڑا اچھا سامان جو ہے، بڑی اچھی نعمتیں جو ہیں وہ عطا کرے گا. متان حسنن. پھر اسی طرح اسی صورت یعنی سورہ ہود کی آیت نمبر 52 میں یا قوم استغفروا کہ اے میری قوم استغفروا تم بخشش مانگو، استغفار کرو، ربکم اپنے رب سے، ثم توبوا الیہ اور پھر اس سے توبہ بھی کرو، یرسل السماء علیکم مدرارا وہ تمہارے اوپر آسمان سے موسلادھار بارش جو ہے وہ برسائے گا، یعنی رزق جو ہے وہ بارش کی طرح برسے گا. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ اور تمہاری قوت میں اضافہ کرے گا. قوت میں اضافہ کیسے ہوتا ہے کہ آپ کی اولاد، آپ کے جو بیٹے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں، تو یہ ایک اس کے لیے بھی ذریعہ ہے، اولاد کے لیے بھی. پھر اسی طرح سورہ ہود کی آیت 61 میں ہے فَاسْتَغْفِرُوهُ پس اس سے بخشش مانگو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ اور پھر اس سے توبہ کرو، اِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ بے شک میرا رب بہت قریب ہے اور مجیب یعنی دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے. پھر سورہ ہود کی آیت 90 میں ہے وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ بس اپنے رب سے استغفار کرو اور اس سے توبہ کرو، اِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ بے شک میرا رب بہت رحم کرنے والا اور بہت محبت کرنے والا ہے. ان ساری آیات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو توبہ جو ہے وہ بہت پسند ہے، اور جو بندہ توبہ کرتا ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ بہت سارے انعامات جو ہیں وہ نچھاور کرتے ہیں. اور اس حوالے سے ہمیں کچھ احادیث بھی ملتی ہیں، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے
تو اللہ تمہیں کسی اور جگہ لے جاتا اور تمہاری جگہ ایسے لوگوں کو پیدا کرتا جو گناہ کرتے اور اللہ سے توبہ کرتے، تو اللہ ان کی توبہ قبول فرماتا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ایک واقعے کے ذریعے بات واضح کی گئی کہ بندے کی توبہ سے اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب کوئی گناہ گار بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی تم میں سے کسی بندے کو ہوتی ہے جب اس کی گم شدہ چیز واپس اسے مل جاتی ہے۔ اور پھر ایک مثال کے ذریعے سے بیان کیا گیا کہ جیسے ایک بندہ ہے جو دور دراز کے علاقے میں یعنی صحرا میں سفر کر رہا تھا اور اس کا سارا سامان کھانا پینا ایک اونٹ پر تھا۔ پھر وہ چلتے چلتے جب تھک گیا اور کسی جگہ سستانے کو بیٹھا تو سو گیا، اور جب آنکھ کھلی تو اس کا اونٹ غائب تھا۔ اس نے ادھر ادھر ڈھونڈا ہر جگہ، لیکن اس کا اونٹ کہیں نہ ملا۔ اور صحرا میں کھانے پینے کا سامان گم ہونے کا مطلب یقینی موت ہے۔ پھر جب وہ تھک ہار کر مایوس ہو کے بیٹھا تو دوبارہ آنکھ لگ گئی۔ اس کے بعد جب وہ اٹھا تو اس کا اونٹ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ اتنا خوش ہوا کہ اسے اپنی زبان پر کنٹرول نہیں رہا، یعنی کہنا تو اس نے یہ تھا کہ اے اللہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، یعنی اللہ سے دعائیں مانگ رہا تھا، پریشان تھا اور سو گیا اسی حالت میں۔ جب اٹھا تو اونٹ سامنے تھا، تو اس نے کہنا تو یہ تھا کہ اللہ تو میرا رب میں تیرا بندہ، یعنی تو ہی قادر ہے، میں بے بس ہوں۔ اور اس نے کہنا تھا اللہم انت ربی و انا عبدک، لیکن اس نے کہہ یہ دیا اللہم انا ربک و انت عبدی، کہ اللہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے، یعنی خوشی کی انتہا میں اس کی زبان پھسل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس بندے سے بھی زیادہ اللہ کو خوشی ہوتی ہے جب کوئی بندہ توبہ کر کے اس کی طرف پلٹتا ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جب کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے اور اللہ سے بخشش مانگتا ہے کہ یا رب اذنبت فاغفر لی، کہ اے میرے رب میرے سے گناہ ہو گیا تو مجھے بخش دے۔ فقال اللہ تعالی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علم عبدی ان لہ ربا یغفر ذنبا ویاخذ بہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ بخش بھی سکتا ہے اور اس پر پکڑ بھی کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بس اس کے اسی کہنے پر اس کا گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور کہتے ہیں غفرت لعبدی، کہ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ ثم مکث ما شاء اللہ، اور پھر کچھ ٹائم گزرتا ہے، کچھ عرصہ گزرتا ہے جتنا اللہ چاہتا ہے۔ ثم اذنب ذنبا، اور وہ پھر بندہ ایک گناہ کر دیتا ہے۔ وقالا، اور کہتا ہے یا رب اذنبت فاغفر لی، کہ اے میرے رب میرے سے پھر گناہ ہو گیا بس تم مجھے بخش دے۔ فقال اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر وہی اسی طرح وہ بار بار اللہ تعالیٰ یہ چیز فرماتے ہیں اور اس کو بخشتے جاتے ہیں، یعنی جتنی مرضی دفعہ گناہ کر بیٹھے جب بھی وہ توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ یہی حقیقت ایک اور حدیث میں یوں بیان ہوئی کہ بے شک جب بھی میرا ایک بندہ اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے اور بخشش مانگتے ہوئے توبہ کرتا ہے تو اللہ ضرور اس کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ بلکہ توبہ کی عظمت کے حوالے سے قرآن میں تو یہ بھی فرمایا گیا کہ اللہ ایسے لوگوں کی برائیوں کو نیکی میں بدل دیتے ہیں، یعنی اس نے جو گناہ کیے اللہ تعالیٰ ان گناہوں کے بدلے اس کو نیکی عطا کر دیتے ہیں۔ مطلب اگر اس نے ایک پہاڑ جتنے بھی گناہ کیے تو اللہ تعالیٰ پہاڑ جتنی نیکیاں اسے عطا کر دیں گے، اس کے گناہوں کو ٹوٹلی ریپلیس کر دیں گے۔ کتنا بڑا کرم ہے اللہ کا۔ اور سورہ فرقان آیت 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، وہ جس نے توبہ کی، ایمان لایا اور نیک عمل کیے۔ فاولئک یبدل اللہ، بس ایسے ہی لوگ ہیں جن کے لیے اللہ بدل دیتا ہے سیئاتہم، ان کی برائیاں یعنی ان کے گناہوں کو، حسنات نیکیوں کے ساتھ۔ وقان اللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ ہمیشہ سے بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اسی سے ملتا جلتا ایک واقعہ حدیث میں بھی بیان ہوا ہے۔ حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس بندے کو بخوبی جانتا ہوں جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا، اور اس شخص کو بھی جو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا۔ قیامت کے دن ایک شخص کو دربار الہی میں پیش کیا جائے گا اور اس کا نامہ اعمال کھولا جائے گا۔ وہ نامہ اعمال دیکھ کر گھبرا جائے گا۔ پھر سب سے پہلے اس سے اس کے چھوٹے گناہوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ فلاں دن تم نے فلاں گناہ کیا تھا اور فلاں دن تم نے یہ کیا تھا، تو وہ اقرار کرے گا، یعنی اسے انکار نہیں ہو سکے گا۔ جیسے سورہ کہف میں آتا نا کہ جب قیامت والے دن گناہ گار اپنے نامہ اعمال اپنی کتاب کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے ما لی ھذا الکتاب
لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، کہ کیسی کتاب ہے، نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑتی ہے نہ کوئی بڑی چیز۔ تو اسی طرح جب اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اس کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اس دن کا ریفرنس دیا جائے گا تو وہ ان کو مان لے گا، اعتراف کرے گا، انکار نہیں کر سکے گا، اور وہ اس وقت اپنے گناہوں پر خوفزدہ ہو رہا ہوگا۔ بس کہا جائے گا کہ اس کا ہر گناہ نیکی سے بدل دیا جائے، تو اس پر وہ بندہ فوراً بول اٹھائے گا کہ میرے تو اور بھی بہت بڑے بڑے گناہ بھی ہیں، تاکہ ان سب کو نیکیوں سے بدلا جا سکے۔ اور یہ بات بیان فرماتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ جناب ابو ذر فرماتے ہیں کہ پس قسم ہے میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ہنس رہے ہیں یہاں تک کہ آپ کے اگلے دانت نظر آ گئے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مسکراتے رہتے تھے لیکن کبھی ان کے دانت نظر نہیں آتے تھے، تو یہاں پہ وہ حضرت ابو ذر بتاتے ہیں کہ اتنا مسکرائے کہ ان کے دانت بھی نظر آ گئے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان غفاری دیکھیں کہ صرف گناہوں کو معاف نہیں کریں گے بلکہ انہیں نیکیوں میں تبدیل فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ اصل میں اللہ تو اپنے بندے کو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں تاکہ وہ انہیں جنت میں داخل کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، اور ہمیں بھی اپنی ڈیلی روٹین میں توبہ استغفار کو شامل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ اچھا، توبہ جو ہے نا وہ صرف گناہوں پر نہیں کرنی چاہیے بلکہ نیک کام کرتے ہوئے بھی توبہ کرتے رہنا چاہیے، تاکہ اگر اس میں بھی کوئی کمی کوئی کوتاہی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرما کے ہمارا نیک عمل جو ہے اسے قبول فرما لیں۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، جب اللہ تعالیٰ نے انہیں کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا تو وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور ساتھ ساتھ دعا کرتے جا رہے تھے کہ اے ہمارے رب اس کام کو ہم سے قبول فرما اور ہم پر مہربانی فرما۔ قرآن میں الفاظ ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اور پھر اس کے بعد اگلی آیت میں اس کے اینڈ پر آتا ہے وتوب علینا انک انت التواب الرحیم، سورہ بقرہ کی آیت 127 اور 128 میں۔ یعنی آپ غور کریں کہ کتنی عجیب بات ہے کہ حضرت ابراہیم اللہ کا حکم اوبے کر رہے ہیں، اللہ کے حکم مان رہے ہیں اور اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، یعنی اتنا نیک کام، اس کے باوجود اس کی قبولیت کی دعا کرتے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ توبہ کی درخواست کرتے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے برعکس اگر ہم کوئی اچھا کام کر لیں تو ہمارا فخر ہی ختم نہیں ہوتا، توبہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت پر رکھے اور زیادہ سے زیادہ توبہ کرنے کی توفیق دے، آمین۔ جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا کہ توبہ کا ایک مطلب جو ہے وہ پلٹنے کے مفہوم میں بھی آتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن میں بار بار اللہ کی طرف پلٹنے کی دعوت دی گئی ہے۔ جیسے سورہ الذاریات آیت 50 میں ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، پس اللہ کی طرف بھاگو۔ اسی طرح سورہ زمر آیت 54 میں ہے وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ، پس اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اسی کی طرف جاؤ، وَأَسْلَمُوا لَهُ، اور اس کے احکامات کو قبول کر لو، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے۔ پھر سورہ آل عمران میں ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن رَبِّكُمْ، اور اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو، وَجَنَّاتٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کی طرف جلدی کرو جس کا عرض یعنی جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین جتنی ہے، اعدت للمتقین، اور وہ متقی یعنی پرہیزگار لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اسی طرح سورہ حدید آیت 21 میں آتا ہے سابقوا الی مغفرۃ، اور سبقت لے جاؤ مغفرت کی طرف، من ربکم، تمہارے رب کی، یعنی اپنے رب کی مغفرت کی طرف سبقت لے جاؤ، ایک دوسرے سے مقابلہ کر کے آگے نکلنے کی کوشش کرو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سورہ تحریم میں آتا ہے آیت نمبر 8 میں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے رب کی طرف خالص توبہ کرو، امید ہے کہ تمہارا رب تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے، آمین۔ اور اسی طرح سورہ شعراء آیت نمبر 47 میں ہے استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد لہ من اللہ، کہ اپنے رب کا حکم قبول کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جو پلٹنے کا نہیں، یعنی اس سے پہلے کہ قیامت آ جائے،
یا تمہاری موت کا دن آ جائے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی موت اور قیامت سے پہلے جو ہے وہ توابین میں شامل کرے اور زیادہ سے زیادہ توبہ کرنے کی توفیق دے. اسی طرح سورہ زمر کی آیت نمبر 53 جو ہے وہ بہت مشہور ہے اس حوالے سے اور بہت ہی زبردست ہے ہم سب انسانوں کے لیے، کیونکہ ہم سے بہت گناہ ہوتے رہتے ہیں اور کئی دفعہ تو یہ گناہ کرنے کے بعد ہم اتنا شرمندہ ہوتے ہیں کہ شیطان ہمیں مایوسی کی طرف لے جاتا ہے. تو یہاں پہ سورہ زمر آیت 53 میں ہے یعنی 53، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ آپ کہہ دیں، آپ بتا دیں میرے ان بندوں کو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. ٹھیک ہے، اسرفو یعنی انہوں نے اسراف کر دیا، علی انفسہم اپنی جانوں پر. لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اپنے رب کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہوں. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تو پہاڑوں سے بھی زیادہ، سمندر جتنے بھی گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اور یہی چیز اس آیت میں بیان کی گئی، واضح کی گئی. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سارے کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سیدھے راستے پر بھی رکھے اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے اٹھائے. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر توبہ کے حوالے سے. اور اس کے حوالے سے اگر آپ کا کوئی کمنٹ ہو، کوئی آپ کی سجیشن ہو یا آپ نے کوئی حدیث سنی ہو تو آپ میرے سے ضرور شیئر کیجیے گا. جزاک اللہ خیر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. اوکے جی، اللہ حافظ.